अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। मैं फ़हद आलम आपका इस्तकबाल करता हूँ आज इस नए व्लॉग में। आज हम बात करने जा रहे हैं मुहर्रम के बारे में कि मुहर्रम क्या होता है। क्या ये एक दिन का नाम है? क्या ये कोई फेस्टिवल है? बहुत सारे सवाल होते हैं इस मामले में, तो आए हम शुरू करते हैं। तो मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का सबसे पहला महीना है और ये शुरू हुआ था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत कर कर आए। तो वो पहली हिजरी थी और उस वक्त ये शुरू हुआ था। तो सबसे पहला महीना मुहर्रम है। ये कोई एक दिन का नाम नहीं है, ना ये कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है। ये एक पूरा महीना है जिससे हमारा इस्लामी कैलेंडर शुरू होता है। जिस तरह ग्रेगोरियन कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, उसी तरह इस्लामिक कैलेंडर में भी 12 मंथ्स होते हैं और इस्लामिक कैलेंडर लूनार कैलेंडर पे बेस्ड होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1446 हिजरी में मौजूद हैं। तो ये सबसे फर्स्ट महीना है। ये कोई एक पर्टिकुलर दिन का नाम नहीं है, ना ही ये कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है। ये एक फुल मंथ है। इससे पहले जो मंथ गुज़रा है वो है ज़ुल्हज या ज़ुल्हिज्जा, और इसके बाद जो महीना आने वाला है वो है सफ़र का महीना। तो बहरहाल मुहर्रम हमारा सबसे फर्स्ट महीना है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें क्या हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए थे। तो मुहर्रम के अंदर एक ख़ास तारीख़ है, वो है 10 तारीख़, जो आशूरा कहा जाता है। जिसे आशूरा जो वर्ड आया है वो अरबिक वर्ड अशरा से आया है, जिसका मतलब होता है 10। इसीलिए यहाँ की 10 तारीख़ को आशूरा कहा जाता है। तो आशूरा के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में। तो आज हम इस वीडियो में वही देखेंगे कि आशूरा में क्या हुआ था और अब हम इसे कैसे मनाते हैं और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। तो इवेंट्स के बारे में देखने से पहले हम देख लेते हैं कि हुजूर की हदीस में इस दिन के बारे में क्या आया है। तो सबसे पहली बात तो इस दिन को रोज़ा रखा जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आशूरा के दिन का रोज़ा पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो हुआ यूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ यहूदियों से मिले और देखें कि उन्होंने रोज़ा रखा हुआ था 10 मुहर्रम को, आशूरा के दिन। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि ये तुम क्यों रोज़ा रखे हो, मतलब ये क्या है। तो यहूदियों ने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तशद्दुद से बनी इसराइल के समेत मूसा अलैहिस्सलाम को निजात दिलाई थी। इसके लिए मूसा अलैहिस्सलाम एज़ अ ग्रैटिट्यूड ये रोज़ा रखते हैं। तो उनको फॉलो करते हुए हम भी ये दिन रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मुसलमानों का मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा हक़ है, तो हम भी इस दिन रोज़ा रखेंगे। और क्योंकि यहूदियों से मुशाबहत ना हो, इसीलिए इसके साथ एक रोज़ा जोड़ देने का हुक्म है। जैसे या फिर आप 9 और 10 को रख लें, और अगर 9 का छूट गया तो 10 और 11 को रख लें। तो इस तरीके से इसको जोड़ी में रखा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं कोई मुफ्ती साहब नहीं हूँ, ना ही मैं कोई स्कॉलर हूँ जो इस्लाम के बारे में लेक्चर दे सकता है। जहाँ तक मुझ तक ये बात पहुँची है, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो मैंने पढ़ा हो, जो मैंने सुना हो, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक जाहिल गुनहगार मुसलमान ही हूँ। सो प्लीज़ डोंट कंसिडर मी एज अ मुफ्ती और एन इस्लामिक स्कॉलर। मैं गलत भी हो सकता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। तो बहरहाल ये तो बात हुई कि आशूरा के दिन रोज़ा रखने के हवाले से कौन सी हदीसें मौजूद थी। तो आए अब हम देखते हैं कि इस दिन क्या इवेंट्स हुए थे। तो मैं इवेंट को बहुत ही मुख्तसरन अंदाज में बयान करूँगा। मैं काफ़ी एलैबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि एक एक इवेंट जो है उसके ऊपर एक एक वीडियो भी कम पड़ेगी। तो इसीलिए मैं आपको ब्रीफली बताऊँगा कि किन नबी के साथ क्या इवेंट हुआ था। और एक बार फिर से ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं कोई मुफ्ती साहब नहीं हूँ, मैं एक आम मुसलमान हूँ। तो बहरहाल इस दिन हुआ था यूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन के तशद्दुद से, उसके लश्कर से निजात दिलाई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर फ़िरौन के लश्कर से वहाँ से निकले, तब वो रेड सी के किनारे पर जा पहुँचे और वहाँ पर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि अपनी असा को दरिया पर मार दिया जाए, जिस वजह से दरिया 2 हिस्से हो गई और मूसा अलैहिस्सलाम जो बीच में रास्ता बना था उसके थ्रू बनी इसराइल को लेकर निकल गए और दूसरी तरफ पहुँच गए। उनको फॉलो करते हुए फ़िरौन भी अपने लश्कर के साथ उस दरिया के अंदर दाखिल हो गया और फिर हुक्म हुआ मूसा अलैहिस्सलाम को कि अपनी असा को फिर मारा जाए। तब उन्होंने अपनी असा जब दरिया पर मारी तो दरिया जुड़ गई और फ़िरौन और उसका लश्कर हलाक हो गए। तो ये तो हुआ मूसा अलैहिस्सलाम का
قصہ۔ تو اس دن کا سب سے خاص واقعہ ہے کربلا کا، جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ وہ 10 عاشورہ کا دن ہی تھا۔ امام حسین کے ساتھ 72 شہداء کربلا بھی موجود تھے، ان کے اہل و عیال بھی موجود تھے، اور یہ اسلام کی ہسٹری کا سب سے ٹریجک قصہ ہے۔ تو 10 محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی بھی ماؤنٹ جودی کے اوپر آ کر رکی تھی۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ بھی میں آپ کو مختصراً انداز میں سنا دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام اسلام کی تبلیغ کے لیے 950 سال تک انہوں نے کوشش کی، 950 سال تک انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی، اور اس کے بعد بھی صرف 80 اور 82 لوگ ہی اسلام میں داخل ہو پائے۔ یہاں سے ان کے پیشنس لیول کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا صبر کا لیول جو تھا وہ کتنا بلند تھا ماشاءاللہ، کہ وہ 950 سال تک تبلیغ کیے اور اس کے بعد بھی انہیں صرف 80-82 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی تبلیغ کا وقت جب پورا ہو گیا تب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام ایک بڑی وادی کے بیچ میں کشتی بنانے لگے، تو لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ کہاں کشتی بنا رہے ہیں، یہاں تو پانی آئے گا نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو انہوں نے وہ پورا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ جتنے بھی جانور ہیں، ان کی جو اسپیشیز ہے، ان کے میل فیمیل جو ہے ان کو اس میں رکھا جائے کشتی کے اندر، جو بھی اسلام لے کر آئے ہیں ان کے ساتھ وہ کشتی میں سوار ہو جائیں۔ تو اس طرح سے وہ سوار ہو گئے، اور پھر بارش آئی اور زبردست بارش آئی، جس وجہ سے پانی آیا اور وہ کشتی پانی میں تیرنے لگی، اور جتنے بھی نافرمان تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ تو جس دن یہ کشتی رکی وہ دن بھی 10 محرم کا تھا، یعنی عاشورہ کا تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ 10 محرم کے دن یونس علیہ السلام بھی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے۔ تو یونس علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ موصل کے شہر میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تبلیغ کا حکم فرمایا، اور وہ لوگ اپنے جو ان کی امت تھی، ان کی قوم تھی، اس سے بیزار ہو کر وہاں سے نکل پڑے۔ تو وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے اور وہ لوگ دریا میں نکل پڑے۔ تو اس زمانے میں کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جب کشتی ڈولے کھانے لگتی تھی تو لوگ کہتے تھے جو بھی گنہگار ہے وہ کشتی سے چھلانگ لگا دے تاکہ ہماری کشتی رک جائے۔ تو یہی کچھ ہوا یونس علیہ السلام کے ساتھ کہ ان کی کشتی ڈولے کھانے لگی پانی میں۔ تو یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں کشتی سے چھلانگ مارتا ہوں، اور انہوں نے کشتی سے چھلانگ مار دی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک بڑی ویل ان کو اپنے جو شکم ہے، اس کی جو پیٹ ہے اس کے اندر لے لے۔ تو ایک بڑی ویل نے ان کو نگل لیا اور وہ ان کے پیٹ کے اندر رہے، اور یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 دن تک رہے۔ اور انہوں نے اور جو آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ یونس علیہ السلام نے ہی مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے بعد جب اس ویل کے پیٹ سے یونس علیہ السلام کو نجات دلائی، رہائی دلائی کنارے کے اوپر، تب وہ دن بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا ہی دن تھا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو وہ بھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا ہی دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ تو وہ آگ ٹھنڈی ہوئی سلامتی کے ساتھ، اور ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا پائی۔ تو وہ دن بھی عاشورہ کا ہی تھا۔ تو یہ تو بات ہوئی کہ 10 عاشورہ کے دن کیا کیا ہوا تھا۔ تو آئیں دیکھتے ہیں کہ اب ہم پریزنٹ میں 10 عاشورہ کو کس طرح سے مناتے ہیں۔ تو عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، اور اسے ایک روزے کے ساتھ اور جوڑ دیتے ہیں، یا تو 9 کا یا پھر 11 کا، اور 10 تاریخ کو تو روزہ رہتا ہی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہوگے کہ عاشورہ کے وقت اور محرم میں لوگ شربت بانٹتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، اور جگہ جگہ پر سبل بناتے ہیں۔ تو سبل کیا ہوتا ہے؟ سبل ہوتا ہے ایک مٹکا رکھ دینا جو اس کا مقصد ہے کہ لوگوں کو، جو آنے جانے والے لوگ ہیں، ان کو پانی پلایا جائے، اور ساتھ ہی کھچڑا بناتے ہیں جس کے اوپر نیاز کی جاتی ہے، اور اس کا ایصال ثواب 72 شہداء کربلا کو کیا جاتا ہے، اور وہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ شربت پلانے کا، پانی پلانے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد کچھ اس طرح ہے کہ دراصل ہوا یوں تھا کہ امام حسین اور ان کے اہل و عیال اور ان کے جو بھی کمپینینز تھے، ان کے اوپر نہر فرات کا پانی بند کرا دیا گیا تھا، اور یہ کس نے کیا تھا؟ یزید پلیت نے، اور اس کی فوج نے وہاں پر پہرا ڈال دی تھی کہ امام حسین اور ان کے لشکر کو اور ان کے اہل و عیال کو پانی نہ دیا جائے۔
تو پانی بند کرنا یہ ظالموں کی نشانی ہوتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل فلسطین پہ پانی بند کر دیا ہے، دوائیاں بند کر دیا ہے، تو یہ ایک ظالم قوم کی نشانی ہوتی ہے، ایک ظالم لوگوں کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر پانی بند کر دیتے ہیں۔ تو سبل بنانا، شربت بنانا اس بات کو کانٹراڈکٹ کرتا ہے، اور ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم پانی پلانے والوں میں سے ہے، نہ کہ پانی بند کرنے والوں میں سے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کھچڑا بھی بنایا جاتا ہے، جس کے اوپر فاتحہ کی جاتی ہے اور اس کے وہ نیاز تقسیم کی جاتی ہے، اور اس کا ثواب ایصال کیا جاتا ہے امام حسین 72 شہدائے کربلا اور ان کے اہل و عیال پر۔ اور آپ دیکھتے ہوگے مسجدوں کے باہر اور جگہ جگہ پر وائز لگتی ہے، جس میں 10 روزہ وائز ہوتی ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے جو کربلا کا قصہ ہوا تھا اس کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں، مطلب اس طریقے سے عاشورہ کا دن بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک جو میں نے بتایا ہوں، یہ ایک سنی پرسپیکٹیو سے جیسا عاشورہ کا دن منایا جاتا ہے اس حساب سے میں نے بتایا ہوں، جو میں نے بچپن سے اپنے گھر میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں 9 تاریخ کو شربت بنتا ہے، ملیدہ بنتا ہے، اور 10 تاریخ کو کھچڑا بنتا ہے اور اس کے اوپر نیاز کی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہوں۔ اسی طرح سے آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ جب بھی محرم کا نام آتا ہے میڈیا میں اور موویز میں کہ یہ دکھایا جاتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں اور کالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، تو وہ کیا ہے پھر؟ وہ تو میرے اس پورے ویڈیو میں کہیں آیا نہیں۔ تو دراصل وہ شیعہ حضرات کرتے ہیں، وہ ایک شیعہ پرسپیکٹیو سے آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے تھرو محرم کس طرح سے منایا جاتا ہے اور عاشورہ کے دن وہ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ دراصل شیعہ اپنے آپ کو مارتے ہیں اور تمام مطلب اوزار یوز کرتے ہیں، جیسے چاقو ہو گیا، زنجیر ہو گئی، اس سے اپنے آپ کو مارتے ہیں، روتے ہیں اور کالا کپڑا پہنتے ہیں۔ تو ان کا یہ کرنے کا مقصد ہے کہ جو امام حسین کے ساتھ گزرا میدان کربلا میں، اس کا غم منانا، تو یہ ان کے غم منانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو یہاں تک ہم نے دیکھا کہ عاشورہ کے دن کیا ہوا تھا اور پریزنٹ میں ہم اسے کیسے مناتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا پروفیسی کی گئی ہے اس تاریخ کو لے کر۔ تو عاشورہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔ عاشورہ کی تاریخ رہے گی 10 محرم کا دن، اور وہ جمعہ کا دن رہے گا جس وقت قیامت برپا ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم ہماری ویڈیو کے آخر میں آ چکے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم محرم سے کیا سیکھ لیتے ہیں۔ محرم کے مہینے سے ہم سیکھ لے سکتے ہیں قربانی کی، شہادت کی، اور امام حسین کے راستے پر چلنے کی سیکھ، اور برائی کے خلاف کھڑے ہونے کی سیکھ، حق پر رہنے کی سیکھ، اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کی سیکھ۔ یہ ہم سب اس مہینے سے ریفلیکٹ کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال جاتے وقت ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، جو ان کا فرمان تھا، جو اجمیر شریف میں خواجہ صاحب ہے ان کے تھرو یہ کہا گیا تھا حضرت امام حسین کی شان میں۔ تو شعر کچھ یوں ہے: شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنائی لا الہ است حسین۔ یہ ایک فارسی شعر ہے، اور اس کا مطلب اگر آپ جانتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ میں جانتا ہوں اس کا مطلب، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے کمنٹس میں ہمیں بتائیں اور ہم اس کو کمنٹس میں ڈسکس کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو اینڈ ہوتی ہے، اور جاتے جاتے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، میرے ساتھ بنے رہیں۔ اللہ حافظ۔